अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अल्लामा इकबाल की नज़्म ए पीर हरम को समझने की कोशिश करेंगे। ये नज़्म उनके दीवान ज़रब कलीम से ली गई है। इस नज़्म में मज़हबी रहनुमा से कुछ खिताब फरमा रहे हैं, उसे कुछ हिदायत दे रहे हैं, उससे कुछ दरख्वास्त कर रहे हैं। चलते हैं इसके पहले शेर की तरफ। ए पीर हरम रस्म रहे खान कही छोड़, मकसूद समझ मेरी नवाए सहारी का। ए पीर हरम मज़हबी रहनुमा से कह रहे हैं, रस्म रहे खानकाही, खानका में, इबादत गाह में रहने के तौर तरीक़े को कहते हैं। मकसूद से मुराद मकसद, ऑब्जेक्टिव। नवाए सहरी, सुबह की आवाज़ या सुबह की अज़ान। तो यहाँ मज़हबी रहनुमा से कह रहे हैं कि ए मज़हबी रहनुमा, ये ज़ाहिरी तौर तरीक़ों को छोड़ दे कि खानकाह में कैसे रहना है, मस्जिद में कैसे रहना है। मेरी जो सुबह की अज़ान है, मेरा जो सुबह का ये नाला है, मेरी सुबह की जो ये रिक्वेस्ट है, उसको समझने की कोशिश कर। आप देखते हैं ना कि कोई नौजवान है, अचानक उसके जहन में ख़्याल आया कि मैं अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर दूं, चलो मैं मस्जिद में जाता हूं, नमाज़ पढ़ता हूं। आ जाता है, जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, रफ से कपड़े हैं, सही नमाज में खड़ा नहीं हो सकता। आदाब और तौर तरीक़े ही इसको नमाज के नहीं पता ना। तो आपको मस्जिद में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स नज़र आएंगे जो शुरू हो जाएंगे, मियाँ ये क्या तरीका है मस्जिद में आने का, सलवार कमीज़ में आओ, इस तरह के कपड़े पहनो, इस तरह खड़े हो। इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो नौजवान जो कई सालों बाद उसे ख्याल आया अल्लाह की तरफ लौटने का, अल्लाह से रुजू करने का, उसे उस पहली दफ़ा में ही भगा दिया गया। वो बेचारा ना चाहते हुए भी जैसे भी नमाज पूरी करेगा और इसके बाद फिर मस्जिद का रुख नहीं करेगा। कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह से कोई नौजवान आता है तो उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाइए, उससे बातें कीजिए, उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश कीजिए, और जब उसे प्यार मिलेगा तो वो दोबारा मस्जिद में आएगा, दोबारा इबादत की तरफ रुजू करेगा। आप उसे कुछ ना कहिए उसके लिबास के बारे में, अदब आदाब तौर तरीक़े के बारे में कुछ ना कहिए। वो इंसान है, अक्ल रखता है, शऊर रखता है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्ज़र्व करेगा, मॉनिटर करेगा, देखता रहेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप भी उसे रोज़ाना या किसी नमाज के बाद बिठाइए अपने पास, उससे थोड़ी बातें कीजिए, बातों बातों में कोई एक नुक्ता उसे समझा दीजिए। इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेगा। तो यहाँ उनकी मुराद यही है कि ये ज़ाहिरी चीज़ों को छोड़ दे और तेरी तरफ जो नौजवान आते हैं उनके बातिन को तब्दील करने की कोशिश कर। एक बड़ा इनकलाब हिंदुस्तान में आने वाला है, एक ममलिकत कायम होने वाली है। हमें ऐसे नौजवान चाहिए जो इस ममलिकत के निज़ाम को चलाएंगे, अक्ल व शऊर रखते होंगे, तरबियत होगी उनकी, उनका ज़ाहिर व बातिन साफ़ सुथरा होगा। तो तू उनको आहिस्ता आहिस्ता तरबियत दे। ये जो तुलू इस्लाम होने वाला है, सुबह की अज़ान हो चुकी है, अपने इन तौर तरीक़ों को चेंज कर दे, तब्दील कर दे। अगले शेर में फरमाते हैं, अल्लाह रखे तेरे जवानों को सलामत, दे इनको सबक खुद शिकनी खुद निगरी का। खुद शिकनी, अपने आप को तोड़ना, अपनी जो अना है
اس کو ختم کر دینا، تکبر کو ختم کر دینا، غرور کو ختم کر دینا، اور خود نگری، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو ایگزامن کرنا، اور پھر جہاں جہاں خامیاں ہوں ان کو دور کر کے صحیح باتوں کو اپنانا۔ انر کو، اٹ مینس انر کو چینج کرنا۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ میری تو دعا ہے کہ یہ جو تیرے نوجوان ہیں، مسلم نوجوان ہے اس امت کا، اس کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو ان کو جو اصل درس دینا ہے وہ دے کہ وہ اپنے تکبر کو ختم کریں، غیروں کی تقلید کو ختم کریں، اس کو اپنانے میں فخر محسوس نہ کریں، بلکہ اپنے اسلام کی طرف آئیں۔ دین اسلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنا شروع کریں، اپنے غرور تکبر کو ختم کریں، اپنے آپ کو خاک میں ملا دے، اپنی ذات کی نفی کر دے، تب جا کے وہ ایک بلند مقام پر پہنچے گا۔ اور خود نگری، پھر وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے انر کو چیک کرے کہ میرا ظاہر و باطن ایک ہے یا ڈیفرنٹ ہے، ظاہری طور پہ میں اچھا بنتا ہوں لیکن اندر سے برا ہوں، اس کو وہ تبدیل کرے۔ صحیح دیکھیے، کسی بھی ملک کی قیادت جو ہے وہ اسی وقت تو صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ اس کا انر صحیح ہوگا۔ بظاہر تو جلسے جلوسوں میں بلند بانگ نعرے لگا دینا، عوام کی تالیاں بجوا دینا، جھوٹے جھوٹے وعدے کر لینا، یہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں، روزانہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، مگر حقیقتاً کام کرنا اس مملکت کے لیے، اس امت کے لیے، وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہری چیزیں مت سکھا ان کو، ان کے انر کو چینج کر، سب سے پہلے ان کے تکبر کو توڑ دے۔ جب تکبر ٹوٹے گا تو پھر انسان جو ہے وہ صحیح راستے پہ چلنا شروع کر دے گا۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا۔ ان خارا شگافی کہتے ہیں پہاڑوں کو کاٹنا، پہاڑوں میں سے سرنگ بنا کے اپنے لیے راستہ نکالنا۔ شیشہ گری، شیشہ سازی، شیشہ بنانے کا فن۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو ان کو پہاڑوں کو کاٹنے کے طریقے بتا، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے دوسرے معنوں میں طریقے بتا، کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلیں گے، اس مملکت کے لیے کوشش کریں گے، تو بڑے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی پریشانیاں ہوں گی، دونوں طرف ہمارے دشمن ہیں، ہندو انگریز، ان دونوں کا ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو خارا شگافی ہے، پہاڑوں کو کاٹ کے اپنا راستہ نکالنے کے طریقے وہ سکھا، ان کو یہ بتا کہ ان مشکلات سے کیسے گزرنا ہے۔ مغرب نے تو انہیں شیشہ گری کا فن سکھا دیا ہے، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا فن سکھا دیا ہے، شیشے کی طرح نرم و نازک بنا دیا ہے ان کو، لیکن اب تو نے ان کو مضبوط بنانا ہے۔ تو اصل کام جو تیرے مذہبی رہنما کے طور پہ ہے وہ یہی ہے کہ تو ان نوجوانوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ یہ پہاڑوں سے ٹکرا جائیں، چاہے ان کے سامنے پہاڑوں کی طرح مصائب اور مشکلات آ جائیں، مگر وہ ہارے نہیں، بلند حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ 2 صدیوں کی غلامی ہم کر رہے ہیں، 100 سال تو ہم نے انگریزوں کی غلامی کی تھی، اس سے پہلے مغلوں کی غلامی کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل ٹوٹ چکا ہے، یہ بیزار ہو چکے ہیں، یہ غلامی کی زندگی سے اکتا گئے ہیں، مگر چونکہ مسلم متحد نہیں ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا مسلمان امہ کو کہ وہ کیا کرے، اس سے کس طرح نجات حاصل کرے۔ تو اب ان نوجوانوں کا دل ٹوٹ چکا ہے، یہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہونا، بس جیسے زندگی غلامی کی گزر رہی ہے گزرنے دو، کیا کر سکتے ہیں ہم،
جب ہمارے بڑے ہی ہمارا ساتھ نہیں دیتے، جب بڑے ہی نہیں اٹھتے تو ہم کیا کر لیں گے؟ اور انہیں بڑے جب کچھ نہ کر رہے ہو تو بچوں کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ دارو علاج، ہم عام طور پہ کہتے ہیں دوا دارو کرو، علاج کرو۔ پریشان نظری، نظر کا ایک جگہ نہ ٹکنا، نہ رکنا، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اس بات میں ہمیں اپنے مسائل کا حل نظر آتا ہے، کہیں اس بات میں، کہیں اس بات میں، مگر ہماری نظر کہیں نہیں ٹکتی، ہم بس وہ اٹکل کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہٹنگ دا ٹارگیٹ ان دی ڈارکنیس، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ جو پریشان نظری ہے، ان کی نظر ایک جگہ رکتی نہیں ہے، ایک پورا پراپر پلان بن کر آگے بڑھنے کی ان کے اندر اب سکت نہیں ہے، تو اس کا کوئی حل نکال، تو اس کا کوئی علاج کر۔ یہ تو بیزار آ گئے ہیں بیچارے، ان کے لیے کوئی صحیح راستہ رہنمائی مل جائے کہ انہیں کرنا کیا ہے، اس کوشش کو کیسے کامیاب بنانا ہے، کوئی ماسٹر پلان تو ہونا چاہیے نا، وہ ان کو دے دے۔ کہہ جاتا ہوں میں زور جنوں میں تیرے اسرار، مجھ کو بھی سلا دے میری آشفتہ سری کا۔ زور جنوں کہتے ہیں جوش جذبات، فلڈ وتھ ایموشن، ہائر لیول آف ایموشنز۔ جب انسان اتنا ایموشنل ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اسرار کہتے ہیں چھپے ہوئے بھید، چھپے ہوئے راز۔ صلہ کہتے ہیں بدلہ، ریٹرن۔ اور آشفتہ سری کہتے ہیں دیوانہ پن۔ اب یہاں پیر حرم سے، مذہبی رہنما سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جذبات کی شدت میں تیرے بھید کھول دیتا ہوں، تیرے راز کھول دیتا ہوں۔ تو یہ جو میرا دیوانہ پن ہے نا، اس کا بھی تو مجھے کچھ صلہ دے دے، کچھ بدلہ دے دے۔ میں نے جو زور جنوں میں، دیوانے پن میں، جذبات کی شدت میں تیرے جو بھید کھول دیے ہیں، تو مجھے کچھ اس کا صلہ دے دے، ان نوجوانوں کو کوئی صحیح راستہ بتا دے، ان نوجوانوں کی مدد کر، یہ بھٹک رہے ہیں۔ محترم ناظرین اور عزیز نوجوانوں، اگر اس نظم کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے تو بہت کچھ اس میں کہہ دیا گیا ہے۔ یقیناً ایک ویڈیو میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ انسان بہت کچھ کہہ ڈالے، یہ بھی تو سوچنا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو زیادہ انگیج نہ کیا جائے، انہیں زیادہ پریشان نہ کیا جائے، بلکہ مختصراً کلام کو سمجھا دیا جائے۔ اور جب آپ کو بیسک پوائنٹس مل جاتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو پھر آپ کوشش کیا کریں کہ اس خلاصے کو بار بار دیکھ کر اور گہرائی میں سوچا کریں اس بارے میں۔ یہ ویڈیوز وہ ہیں جو آپ ایسے نہیں ہے کہ چلتے پھرتے ادھر ادھر وقت بے وقت دیکھیں، اس کے لیے پراپرلی خصوصاً وقت نکالیے، جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں، جب آپ تمام کاموں سے فارغ ہو چکے ہوں، جب آپ کا مائنڈ پراپرلی اس طرف ڈائیورٹ ہو چکا ہو، اٹینٹیو ہو، تو آپ ان خلاصوں کو دیکھیے اور بار بار ویڈیو کو روک کر ہر شعر کے خلاصے پر غور کیجیے۔ آپ کو بہت کچھ سوچنے سمجھنے کو ملے گا، آپ کو ایک پراپر ڈائریکشن ملے گی کہ اب جو حالات پاکستان کے ہیں اور جس طرح سے ہم اس جمہوریت کی غلامی میں جکڑے گئے ہیں، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں، ہم کس طرح سے اپنے لیے وہ لیڈرز منتخب کریں جو صحیح معنوں میں ان کا ظاہر و باطن ایک ہو، وہ ایک اللہ کی اطاعت کرنا جانتے ہوں اور ہمیں بھی وہی سکھائیں۔ ظاہر ہے ہم اپنے رہنماؤں سے ہی سیکھتے ہیں، مگر رہنما ایسے ہونے چاہیے جو خود سیکھے ہوئے ہوں، جو خود صحیح عمل کر رہے ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، ڈسکس کیجئے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔